नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुन नजम आयत नंबर 33 से, ठीक है। तो 32 में, इससे पहले 32 में हमने देखा था कि अल्लाह ताला हमें कबीरा गुनाह से बचने की बात कह रहे हैं कि कबीरा गुनाह से बचना, और अगर हम कबीरा गुनाह और बेहयाई से बचे रहे तो ये जो लमम है यानी छोटे गुनाह हैं उनसे अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा देगा। फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि जब तुम अपने माँ के पेट में थे, अजिन्नतुन थे, तो तब से अल्लाह ताला तुम्हें जानता है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है कि कौन कितना गुनाहों से बच रहा है, या कौन अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है, या कौन जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला को पता है, और जो भी हम अपने आप को हम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये कहा गया कि अपने आप को बहुत ज्यादा पाकबाज मत ठहराओ, अपने आप को खुद पाक मत कहो, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कौन कितना पाक है और कौन कितना नेक है। और नेकी का दावा हम किसी के लिए भी नहीं कर सकते कि वो इतना नेक है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपना गुमान, कि मेरे ख्याल में मेरा मेरा गुमान उसके बारे में ऐसा है, मेरा ख्याल उसके बारे में ऐसा है। लेकिन किसी को बहुत नेक बताना, ये इंसान को तो अपना ही नहीं पता होता, तो हम दूसरों का हाल कैसे बता दें। ठीक है, तो क्या कहा, अपने आप को पाकबाज मत कहो, बस क्या करना है, हमें तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह ताला को पता है कि हम कौन कितना ज्यादा तकवा कर रहा है। फिर आयत नंबर 33, अफराईता, क्या देखा है आपने, आ मतलब क्या, का मतलब तो राईता, रा या रा से बना है, राईता, क्या देखा है आपने, अल्लज़ी, उसे जो, तवल्ला, मुंह मोड़ गया, वाओ लाम या इसकी रूट लेटर्स हैं, तवल्ला या तवल्ला, फेले माजी है ये। तो जो मुंह मोड़ गया, किससे मुंह मोड़ गया, हक से मुंह मोड़ गया। तो यहाँ पर हर उस शख्स की बात कही जा रही है जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ ले। ठीक है, तो इसलिए अफराईता अल्लज़ी आया है, सिंगुलर का सीगा आया है, क्योंकि यहाँ पर हर हर उस एक एक शख्स की तरफ इशारा है जो फरमाबरदारी से मुंह मोड़ ले। ठीक है, तो क्या देखा है आपने उसे जो मुंह मोड़ गया, व आता, और उसने दिया, आता युती से बनाए ये, अता करना, देना। तो आता एंड में जो आता है इसके या आता है, जैसे कि यहाँ पर है। और युती फेले मुजारे, इसके भी आखिर में एंड में या आता है, और इसके फेले अम्र में आती या हट जाता है, जज़म हो जाता है। एक चीज जज़म हो जाती है तो यहाँ से क्या हट जाता है, या। तो और उसने दिया, कलीलन, थोड़ा सा, कलील, थोड़ा सा, व अकदा, और उसने रोक लिया, अकदा, उसने रोक लिया, काफ दाल या से बनाए, अकदा ये भी फेले माजी है, और युकदी इसका फेले मुजारे आता है, फेले अम्र अकदी। अच्छा, इसके जो लगवी मायने हैं, अकदी, ये जो है अरबी में अकदा उस वक्त कहते हैं, मान लीजिए मसलन कोई शख्स कुआं खोद रहा हो या कोई खुदाई कर रहा हो, बीच में दरमियान में सख्त चट्टान आ जाए और वो फिर अपना हाथ रोक ले, यानी सख्त चट्टान आ गई और फिर उसने क्या करा, अपना हाथ रोक लिया। ठीक है, और खोदना छोड़ दिया क्योंकि अब खुदाई मुमकिन नहीं रही। तो उस शख्स को अकदा कहते हैं। तो यहीं से इसका इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाने लगा जो किसी को कुछ दे फिर पूरा ना दे, यानी कोई काम शुरू करे लेकिन उसको पूरा ना करे, उसको एंड तक ना पहुंचाए। ठीक है, एंड तक ना करे उस काम को, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने दिया और फिर बीच में क्या कर लिया, रोक लिया, अपना हाथ रोक लिया। तो किसकी बात हो रही है, एक तो पहली आयत में कि जो हक फरमाबरदारी से मुंह मोड़ ले, यानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ ले, फिर या सच ना कहे या नमाज अदा ना करे बल्कि झुटलाए, एराज करे, इग्नोर करे, और अल्लाह ताला की राह में बहुत कम खर्च करे, बहुत कम दे।
اور نصیحت قبول نہ کرے، کسی کا کہنا مانے کسی کا نہ مانے. تو اس شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے دیا پھر ہاتھ روک لیا، یعنی کنجوس ہو گیا، یعنی خرچ کرتے کرتے کیا کرا اس نے، اپنا ہاتھ روک لیا. تو ہر اس شخص کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے فقیر بنا دینے کا ڈر نہ رکھ. خود ہے نا، یعنی تم خرچ کرو عرش والے سے، یعنی اس بات کا ڈر مت کرو، اس بات کا ڈر مت رکھو اپنے دل میں کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا، اس بات کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مخلص بنا دے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، مان لیں ہم نے خرچ کیا اور پھر بیچ میں ہاتھ روک لیا، یا ہم خرچ کر رہے ہیں، کچھ دن ہم نے صدقہ کرنا شروع کرا اور پھر ہمیں لگا کہ نہیں اب تو ہمارے پاس ہے نہیں، اب تو میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، اب تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، ہے نا. تو کیا کرا، اب ہم نے اپنا ہاتھ روک لیا، کیا کرا، کنجوسی پر اترا، کنجوسی کرنے لگے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، عندہ، کیا اس کے پاس ہے، مطلب کیا، اندہ مطلب پاس، ہو اس کے پاس ہے، علم الغیبی، علم غیب کا، یعنی چھپی ہوئی باتوں کا، فہوا تو وہ، یرا دیکھ رہا ہے، را یرا تو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کیا اس کے پاس ہے غیب کا علم اور وہ دیکھ رہا ہے، کہ کیا اس نے چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ لیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے اس نے جان لیا کہ اگر میں اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دوں گا تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا، ہے نا. تو یعنی کیا ہوتا ہے، بلکہ صدقے سے، نیکی سے، بھلائی سے کنجوس نہیں، یعنی انسان جو ہے وہ کنجوس نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میں جو ہے غریب ہو جاؤں گا، ہے نا. تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے پاس چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور وہ فقیر بن گیا، ایسا ہے نہیں. ام یا لم نہیں، یونبا وہ خبر دیا گیا، نبا یونبئو سے بنا ہے یہاں پر، ہے نا. یونبا یونبی ہوتا ہے نا فعل مضارع، اور یہاں پر کیا ہے، یونبا ہے، یا پر پیش اور زبر کا کمبینیشن ہے سیکنڈ لاسٹ، تو مضارع مجہول، کہ وہ خبر دیا گیا، بما اس کی جو، اچھا مضارع مجہول ہے اور لم کی وجہ سے یہاں پر جزم ہے، اور لم کی وجہ سے ماضی مجہول میں معنی ہو رہے ہیں. نہیں وہ خبر دیا گیا، بما اس کی جو، فی صحفی صحیفوں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. یعنی اب یہودی تھے یا کچھ لوگ تھے، وہ صرف کیا مانتے تھے، بائبل کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، ٹھیک ہے، تورات کو مانتے تھے. تو اور وہ تو یہاں پر انہی کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اس بات کی خبر ان کو کیا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ملی، یعنی ان کے پاس تو اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو جو اور بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں کیا انہوں نے دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب یا ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، کیا یہ بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں گے، غریب ہو جائیں گے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، کیا یہ بات جو ہے اور صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے اس بارے میں، یعنی نہیں. تو ایک طرح سے ان سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ تو تم کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ ہے نا جب ان سے کہا جاتا تھا نا زکوٰۃ دینے کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تب نہیں دیتے تھے، وہ بالکل منہ موڑ لیتے تھے. اور پھر آج بھی دیکھیں ہمارا ہاتھ جو ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے میں رک جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ملا، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے، الذی جس نے وفا کی، وفا کی مطلب جنہوں نے پورا کیا. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وفا کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ سب انہوں نے پہنچا دیا. دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو حکم ملا اسے پورا کر دیا. وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو، اور دونوں ہی معنی یہاں لیے جا سکتے، جنہوں نے وفا کی، پورا کیا، مطلب
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ حکم پورا کیا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، صرف یہودی نہیں بلکہ مشرکین بھی اور یہودی بھی اور کرسچن بھی سبھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے آزمائش لی اور تو انہوں نے اس آزمائش کو پورا کر کے دکھایا ہے نا، انہوں نے جو ہے اللہ کے ہر حکم پر کیا کہا؟ لبیک کہا۔ تو ہر حکم پر انہوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا انہوں نے کیا کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ہم پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں فرسٹ پارے میں آخر میں۔ تو جب بھی ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار بن کر آ جاؤ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے کیا کہا کہ جس نے وفا کی، جس نے پورا کیا، یعنی کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا؟ کیا انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ کیا انہوں نے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے رب کا ہر حکم مانا۔ اللہ کے نہیں تزیرو بوجھ اٹھائے گی، وزرا یزیرو سے تزیرو آیا ہے، فعل مضارع ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ آگے جان کی بات ہو رہی ہے، نفس کی جان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے فیمیل کا صیغہ لایا گیا۔ اور اللہ جو ہے یہ ان پلس لا سے جڑ کر بنا ہے، یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر بوجھ کو کہتے ہیں نا، وازرہ وازرتن بوجھ اٹھانے والی، وزیر بھی اصل میں اسی سے آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو وزیر ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے تو بہت سارا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے، ایک طرح سے بادشاہ کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارا بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے وزیر آتا ہے۔ تو وازرتن فیمیل کا صیغہ لایا گیا یہاں پر، گولتا ہے، تائے مربوطہ ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ یہ مصدر ہے، اخرا کسی دوسرے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات کہ تم نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، جس نے جتنا دنیا میں کیا، جتنی نیکی کی یا جتنی بدی کی، سب اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اپنے ماں باپ سے کہ آپ ہمارا بوجھ اٹھا لیں، نہ ماں باپ کہیں گے بچوں سے کہ بوجھ اٹھا لیں، اور اگر کہیں گے بھی تو وہاں پر سب کیا ہو جائیں گے، صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچیں گے، کہیں گے کہ ہم کیوں اٹھائیں، میرے اوپر تو آلریڈی اتنا سارا بوجھ ہے، تمہارا بوجھ اٹھاؤں میں؟ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے بار بار کہ قرآن میں کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا؟ اہل عرب جب بھی کوئی غلط کام کرتے تھے، یا پھر دیکھیں کہ آج بھی لوگ کسی کو کہتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے کہ تم یہ کام کر لو اور میں جو ہے بعد میں یعنی جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس کا الزام میں اپنے سر پہ لے لوں گی، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گی برائیوں کا۔ ایسے ہی وہ کرتے تھے کہ اچھا تم یہ غلط کام کر لو، چلو ٹھیک ہے تم اسلام سے پھر جاؤ، اگر تمہاری پوچھ تاچھ ہوگی تمہارے اکارڈنگ، اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تمہاری برائیوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سب کو، ہر جان کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا قیامت کے دن۔ وَأَنْ اور یہ کہ لیسا نہیں ہے لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے الا مگر ما جو سعی اس نے کوشش کی، سعی یسعی یعنی ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ جو اس نے کوشش کی۔ بہت بہت اچھی آیت ہے یہ، دیکھیں کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو صرف اور صرف وہ کوشش کرے گا۔ تو ہماری کیا دیکھی جاتی ہے؟ کیا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن؟ یہ کہ صرف کوشش دیکھیں گے ہماری، ٹھیک ہے، کہ جو اس نے کام کیا اس کا بدلہ، رزلٹ نہیں دیکھیں گے۔ مان لیں ہم جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پر اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ اتنی بڑی ایج کے ہوں گے، کوشش کر رہے ہیں، ریگولر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ریگولر کلاس میں رہتے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنا سمجھ میں آیا یا کتنا رزلٹ آیا تمہارے پڑھنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ تم نے کتنی کوشش کی، کتنے لگن سے میرے راستے میں لگے، صرف وہ کوشش دیکھی جائے گی۔
تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے محنت کی ہوگی، اس لیے رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، آخری انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. صرف ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ہمارا کام ہے کوشش کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا، قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانا. قرآن جہاں سے یعنی اس کام کے لیے جیسے بھی جڑ سکتے ہیں، جیسے بھی محنت کر سکتے ہیں، بس ویسے محنت کرنا. اور پھر اس کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ کتنے لوگ ہمارے جو ہیں، کتنے لوگوں نے ہماری بات مانی یا کتنے لوگوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا. نہیں، کیونکہ میجورٹی ماننے والی شروع سے کم رہی ہے، تو ہماری میجورٹی کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہمیں بھیڑ کو نہیں دیکھنا کہ کتنی بھیڑ آئی ہے میرا سننے کے لیے یا کتنی بھیڑ نے میری بات مانی، بلکہ بس اپنا کام کرنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. کیونکہ بہت کم ہی لوگ رہے ہیں جو جن کے دلوں میں حق پہنچا ہے. آیت نمبر 40، وَأَنَّا اور بے شک سعیہ کوشش اس کی، سعیہ مصدر ہے یہ، اس کی سوفا جلد ہی یورا دیکھی جائے گی، وہ دیکھی جائے گی. را یرا سے یورا مضارع مجہول، جلد ہی تم سب کی کوشش دیکھی جائے گی. یعنی تم کتنی کوشش کر رہے ہو؟ پہلے کیا کہا گیا کہ تمہیں کبیرہ گناہ سے بچنا ہے، صغیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ بچا لیں گے، ہے نا. تمہیں ایک اللہ کو ماننا ہے، تمہیں جو ہے، اور جو بھی میرے قرآن سے، میرے ذکر سے اگنور کر دے، اعراض کر دے، میری نصیحتوں کو سننے کی کوشش ہی نہ کرے، اس کو تم کیا کرو؟ اس کو تم چھوڑ دو، کبیرہ گناہ سے بچتے رہو، ہے نا. اور خرچ کرنے میں اپنا ہاتھ مت روکو، نافرمانی مت کرو، ٹھیک ہے. اور یہ سب کہنے کے بعد کیا کہہ دیا کہ کوئی بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی کوئی جان. یعنی اگر تم جو ہے، اگر یہ کام نہیں کرتے، نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مان رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر ہر کسی کی کوشش دیکھی جائے گی، اور اس کی کوشش یعنی کس نے کتنی کوشش کی ان سب کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے، فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے، یا شکر گزار بننے کے لیے کتنی کوشش کی. بس یہ کوشش دیکھی جائے گی. ثم پھر یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اسے. جزا یجزی سے بنا ہے، یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اسے، الاوفا پورا پورا، یعنی جو بھی اس نے کیا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی جتنی کوشش کی اتنا بدلہ دیا جائے گا. پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی رائی کے دانے کی برابر بھی کوشش کی ہوگی نا، تو اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. اوفا کس سے بنا ہے؟ وفا سے بنا ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے وفا والا ورڈ پڑھا تھا، یہاں پر آ گیا اوفا پورا پورا. وَأَنَّا اور بے شک اِلَىٰ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف ہی منتہا انتہا ہے، آخری حد ہے. دیکھیے اچھا، کوشش کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم، کیا تم جو ہے تم نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں پڑھا کہ کبھی انہوں نے نافرمانی کی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پڑھا کہ انہوں نے کبھی نافرمانی کی تھی؟ بلکہ وہ تو فرما بردار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر کوشش کرنا، جیسے ترمذی میں ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم، اول دن میں تو میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر لے، میں آخری دن تک تیری کفایت کروں گا. یعنی تو صرف یہ کام کر، اور تو شام تک میں تیری کوشش میں تیری جو ہے کفایت کرتا رہوں گا، تیری ہیلپ کرتا رہوں گا ہر کام میں. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتے رہے. تو تسبیحات یہ جو ہے صرف یہ جو ہے سب سے زیادہ کام آتی ہے ہماری، اور سب سے زیادہ یہ فائدہ دیتی ہے. اور اسی طرح جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے پر اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، لیکن یعنی منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کچھ نہیں کر پاتا. بس 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ جاریہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور وہ علم جس سے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. وہ بس یہ 3 چیزیں جو ہیں چلتی رہتی ہے، اینڈ تک چلتی رہتی ہے.
تو کیا کرے انسان، انہی سب چیزوں کے لیے کوشش کرے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے علم حاصل کرے اور علم کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ ایک چیز بھی سیکھیے تو فوراً دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرو، یہ مت سوچو کہ میں تو پرفیکٹ ہو جاؤں گی تب سکھاؤں گی، کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر سکھاتے سکھاتے ہی انسان کا جو ہے نا دماغ کھلنا شروع ہوتا ہے، اور سکھاتے سکھاتے ہی وہ خود سیکھنا شروع کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اسے۔ وَأَنَّا، اور بے شک، اِلیٰ رَبِّکَ، آپ کے رب کی طرف ہی، منتہا، انتہا ہے۔ منتہا کس کو کہتے ہیں؟ آخری حد کو کہتے ہیں، کہ آخری حد ہے، تمہارے رب کی طرف ہی آخری حد ہے۔ یعنی آخری حد ہے تمہارے رب کی طرف، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اچھا، یہ انتہا اور ینتہی سے بنا ہے، انتہا ینتہی، فائنل گول، نون ہا یا سے اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ تو یعنی تمہیں اینڈ میں کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تمہاری آخری انتہا، آخری حد کیا ہے؟ تمہارا رب۔ یعنی تم جو بھی کر رہے ہو، جتنی کوشش کر رہے ہو، وہ سب کرتے جاؤ، اور اینڈ میں تمہیں کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کے پاس جانا ہے، خدا کی طرف جانا ہے۔ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جیسے کہ آتا ہے نا حضرت معاذ کے بارے میں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی عود میں خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی عود، میں خدا کے پیغمبر کا قاصد ہوں، یعنی میسنجر ہوں، میسنجر بن کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ تم یقین کرو کہ تم سب کا لوٹنا خدا کی طرف ہے، پھر یا تو جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے یا پھر جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ تو ہر کسی کو کیا کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ ہماری آخری حد، ہماری آخری انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، بس اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی ہے، اضحکا، جس نے ہنسایا، اضحکا جس نے ہنسایا، یہ جو ہے ضاد ہا کاف سے بنا ہے، اضحکا فعل ماضی، یضحکو فعل مضارع۔ تو اس نے ہنسایا، وہ اب کا، اور اس نے رلایا، اب کا فعل ماضی، یب کی فعل مضارع، اب کی فعل امر آتا ہے اس کا، آخر میں یا ڈراپ ہوتا ہے فعل امر میں، اور با کاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اسی نے رلایا، یعنی ہنسانا اور رلانا یہ سب کس کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہوں گے اور کچھ لوگ رو رہے ہوں گے۔ جیسے یہاں پر تم ہنستے ہو اور یہاں پر تم روتے ہو، جیسے ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں پر ہنستے ہو نا، خوب ہنسو، لیکن اینڈ میں جب تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہیں رونا ہوگا۔ اور پھر ہنسنا اور رونا یہ سب کس نے رکھا ہمارے اندر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں رونا بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہنسنا سکھایا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ کس پہ ہم ہنستے ہیں یا کیسے ہم روتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں روتے ہیں، اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، یا پھر بندوں پر ہنستے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے سکھایا اور چھوڑ دیا ہمارے اوپر، راستے دکھا دیے اور ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی، اماتا، وہی ہے اماتا جس نے موت دی، یعنی اماتا یمیتو، اماتا فعل ماضی، اس نے موت دی، وَأَحْيَا، اور اس نے زندہ کیا، احیا یحیی سے، اور اس نے زندہ کیا، یعنی وہی ہے جو موت دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن کی ایک حدیث میں، کہ مخلوقات خدا میں غور و فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، لیکن ذات خدا میں غور و فکر مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا یہ سب مت کرو۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے کان کی لو سے لے کر مونڈے تک 300 سال کا راستہ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ بندوں میں ہنسنے اور رونے کا مادہ اور ان کے اسباب بھی اسی نے پیدا کیے ہیں جو بالکل الگ الگ ہیں، وہی موت اور زندگی دیتا ہے نا۔ پھر یہ والی آیت کی تلاوت کی، اور پھر
پھر کیا کہا کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہی ہے، خلقا، اسی نے پیدا کیا، خلقا یخلقو سے، اور اسی نے پیدا کیا زوجینی، جوڑوں کو، زوجین یعنی ہر کسی کے جوڑے، میل اور فیمیل، دن اور رات، کالا اور سفید، ہر چیز کے جوڑے. زکرا نر یعنی میل، والانسا اور مادہ یعنی فیمیل. میل اور فیمیل یعنی غور اور فکر کرو، اللہ کی تخلیق میں غور اور فکر کرو، اپنے آپ میں غور اور فکر کرو، اور دیکھو وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جس نے ہر کسی کے جوڑے بھی پیدا کیے. اور پھر کیا کہا، من نطفتن، کس سے، ایک نطفے سے، اذا جب تمنا، وہ ٹپکایا جاتا ہے، میم نون یا سے بنا ہے، امنا یمنی امنی، تو جب وہ ٹپکایا جاتا ہے یعنی سیمنٹ ڈراپ جب وہ ٹپکائی جاتی ہے تو اسی نے اس سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہنسنا اور یہ رونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو ہی سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا، روتے تو ہیں لیکن ہنسنا نہیں آتا. آپ ان کے سامنے اچھی غذا رکھ دیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسمائل، انہیں نہیں پتا ہمیں کیسے ہنسنا ہے. نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی، نہ گائے، نہ بھینس، کسی کو بھی نہیں آتا. عام طور پر آپ ان کو روتے ہوئے بھی یعنی زیادہ تر روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، بہت کم دیکھتے ہیں روتے ہوئے. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھ دیے ہے نا، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس جیسے کہ انسان جو ہے یہ بھی رکھ دیا انسان کے اندر ایموشن کی، وہ اس کو کس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے، کس سے نہیں ملتی. رونے سے سکون ملتا ہے یا ہنسنے سے، ہے نا، نیچر دیکھ کر انسان ہنسے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، انسان کو جانوروں کی طرح نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اس لیے ایموشن لیس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بالکل جانور ہی ہوتے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ تم جو انسان کو تمہیں پیدا کیا ہے، دیکھو ہر کسی کو جوڑے بنا دیے، ہر کسی کے جوڑے، اور وہ بھی کس سے، صرف ایک بوند سے، جو بوند ٹپکائی جاتی ہے. یعنی کیا تھے تم، صرف ایک بوند تھے اور کچھ بھی نہیں تھے. وَأَنَّ، اور بے شک، علیہ، اسی پر ہے، انشاءتا، پیدائش، نشو نما ہوتا ہے نا، پیدائش، الاخرى، دوسری مرتبہ بھی، اخرى دوسری بار. آخرت بھی اسی لفظ سے آتا ہے نا، آخرت کیونکہ دوبارہ ہوگی، دوبارہ سب کچھ ہوگا. آخرت میں ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نئی زمین ہوگی. تو کیا کہا کہ اسی کے ذمے ہے پیدائش دوسری مرتبہ بھی. یعنی جس نے تمہیں ایک بوند سے پہلی مرتبہ بنا دیا تو دوسری مرتبہ بنانا جو ہے وہ کون سا مشکل کام ہے. پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کر دی، پھر اللہ کی قدرت بھی ظاہر کر دی، پھر کیا فرما دیا کہ یہ تو دوسری بار بھی پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے جس نے پہلی بار کیا، جس نے پہلی بار تمہیں اتنا کچھ دیا، دوسری بار بھی وہی کرے گا. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ ہوا وہی ہے، اغنا، اس نے غنی کر دیا. اغنا یغنی سے غنی کرنا، بے نیاز کرنا، اور وہی ہے جس نے غنی کر دیا. وَأَقْنَا، اور اس نے مالدار بھی بنا دیا. اقنا، قاف نون یا سے بنا ہے یہ، اقنا یقنی، اور اس نے مالدار بھی بنا دیا، مال والا بھی بنا دیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے مال دیا اور غلام دیے، اس نے دیا اور خوش ہوا، اس نے غنی بنا دیا. مخلوق کو جو ہے کیا کر دیا، جتنا چاہا دے دیا. کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا. یہ سب کس کے حکم سے ہوا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور یہ کیا ہے، یہ جو ہے کس لیے ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اور آزمائش ہے ہماری کہ کون کتنا اس پر شکر گزار ہے یا کون کتنا فرما بردار ہے اور کون کتنا ناشکرا ہے. تمہارے مال اور تمہارے رزق بھی کس کے ہاتھ میں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں میں مال دیتا ہوں، تمہیں میں رزق دیتا ہوں، سب میرے ہاتھ میں، اس لیے اسی کی طرف توجہ کرو. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور موقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. مال ملے یا فقیری آئے یا پھر اللہ تعالیٰ دے، تو ہر حال میں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہی ہے، ہوا وہی ہے، ہو بھی آ گیا اور ہوا بھی آ گئی، دونوں ہوا کی ضمیر بھی آ گئی. تو کیا کہا گیا کہ وہی ہے رب الشعرا، رب
شورا ستارے کا. شیرا کیا ہے یہ؟ اشیرا، شیرا ستارے کا مالک. شیرا ستارے کو کہتے ہیں جس کو عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، ہے نا. شین عین را سے بنا ہے، یہ ایک ستارے کا نام ہے. بعض قبیلے تھے یہ اس کو پوجا کرتے تھے. اور یہ کب ہوتا تھا؟ جب موسم بہار کی شروعات ہوتی تھی، اس کی شروع میں یہ کام کرا کرتے تھے. اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے. بہت سے تجارت وغیرہ، بزنس وغیرہ یہ جو ہے اسی کے اکارڈنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی شیرا جو ستارہ ہے نا، وہی اس کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اسی کا مالک ہے. اور اس کو جو ہے جیسے کہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس کو مرزم الجوزا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تم جو ہے اس کو پوجتے ہو، اس کو مت پوجو، بلکہ وہ اس ستارے کا بھی مالک ہے. تم سمجھتے ہو اس ستارے کو تم مبارک سمجھتے ہو، اس ستارے کے اکارڈنگ تم اپنا کام کرتے ہو، اس ستارے کو جو ہے تم اپنا خدا مانتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد سب کچھ سکھایا بھی اور تمہیں دیا بھی، غنی بھی کر دیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ وہی ہے، اہلکا جس نے ہلاک کر دیا. اہلکا یہلکو سے عاد الاولا، عاد اولا کو، جس نے ہلاک کر دیا عاد اولا کو. عاد اولا کس کو کہا گیا ہے؟ عاد اولا جو ہے اس کو اس لیے کہا گیا ہے یہ سمود سے پہلے ہوئی، یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی. بعض کہتے ہیں کہ عاد نامی 2 قومیں گزری ہیں. یہ پہلی ہے جس پہ عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس کو ہلاک کر دیا گیا تھا. بہرحال الگ الگ رائے ملتی ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ بھی عاد اولا کیا ہے؟ یہ عاد کا ہی نام ہے، عاد اولا. اور عاد ثانیہ جو ہے، بعض کہتے ہیں عاد ثانیہ جو ہے وہ سمود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ تم جو ہے ستارے کی پوجا مت کرو. اور اس نے ہی تمہیں، یعنی دیکھو کہ قوم عاد کیا کرتی تھی، عاد اولا کیا کرتی تھی، وہ بھی شرک کرتی تھی. اور ان کا انجام کتنا برا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی بربادی آ گئی. تو دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم گھٹتا چاند، بڑھتا چاند، ڈوبتا ستارہ، ڈوبتا چاند، ان سب کو مانتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ سب شرک میں آتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم مسلمان بھی جو ہیں شادیوں کی تاریخ جو ہے کس کے اکارڈنگ رکھتے ہیں کہ ارے نہیں نہیں، یہ تو چاند کی ڈوبتی ہوئی تاریخ ہے، اس میں جو ہے شادیوں کی تاریخ نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ تو ہماری تو شادی ڈوب جائے گی، یعنی یہ تو برا ہو جائے گا، اپشگن ہو جائے گا. بالکل کیسے کس کے طریقے ہیں یہ؟ غیر مسلم کے طریقے. بالکل انہی کو جو ہے یعنی انہی کے طریقوں پر ہم چل رہے ہیں. اور جبکہ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ستارے کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ ستارہ یا وہ چاند کیسے ہمارا برا یا اچھا کر سکتا ہے جب اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم نے دیکھا عاد اولا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا تھا. اب یہاں پر عرب کی طرف، عرب کو بتایا جا رہا ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے کہ سب آخرت کی طرف اشارہ، اور پھر بچنے کے لیے کہا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا، اور پھر کیا کہا کہ دیکھو جنس نے ان سب کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. وہ سمود، اور سمود کو دیکھو، فما تو نہیں اب کا، اس نے باقی چھوڑا، اب کا یوب کی، یعنی اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا قوم سمود کا. وقوما، اور قوم نوح کو، من قبل اس سے پہلے، وانہم، اور بے شک وہ کانو تھے وہ ازلما بہت ظالم، واتغا، اور زیادہ سرگش. ازلما بہت ظالم، اور اتغا زیادہ سرکش، یعنی سرکشی کرنے والے. تو غین یا سے بنائے، جیسے اخبرو ہوتا ہے نا، ایسی ہے یہ اسم تفضیل. تو اس سے پہلے دیکھو قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، ان سب قوم کو دیکھو کیا ہوا ان سب کے ساتھ. یہ سب برباد ہو گئی، یہ سب ہلاک ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ کو نہ مانا تھا انہوں نے. والمؤتفقہ، اور الٹ جانے والی بستی. مؤتفقہ افق سے بنا ہے، الف فا کاف، افق، کیونکہ افق اس جھوٹ کو بھی کہتے ہیں نا جو ہم باتوں کو بدل دیں، اور یا ہم اپنی طرف سے کوئی بات بنا دیں، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو مؤتفقہ الٹ جانے والی، یعنی وہ ہوائیں جو زمین کو تلپٹ کر دیتی ہیں، زمین کو پلٹ دیتی ہیں، جس سے پیڑ ویڑ سب بھی اجڑ جاتے ہیں.
الٹ جانے والی بستی کو احوا، اس نے نیچے گرا مارا، یعنی اس ہوا نے اس کو کیا کرا، احوا، یحوی سے احوا، اوپر سے نیچے گرانے کو، اس نے اس کو نیچے گرا دیا، اوپر سے نیچے. سمجھ گئے ہوں گے آپ الحمدللہ کس کس کی طرف اشارہ ہے یہ، کون سی اس کی طرف اشارہ ہے یہ، قوم کی طرف جس نے اس کو پلٹ دیا، اوپر سے نیچے کر دیا. قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا. کیوں؟ ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے. سب سے بڑا گناہ، سب سے خراب کام انہوں نے شروع کیا تھا، مجلسوں میں گناہ. یعنی اللہ اتنی اس قدر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اس قدر نافرمانی، ڈکیتی، گناہ اور ہومو سیکشولیٹی عام لوگوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو یہ سب انہوں نے فساد مچا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ دیکھو ان سب کو کیا کرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. فغشاہا، تو ڈھانپ لیا انہیں، غشا، یغشی سے غشا، تو ڈھانپ لیا، ہاں انہیں کنہیں، ان سب بستیوں کی طرف اشارہ ہے، ماں جس نے غشا ڈھانپا، فعل ماضی ہے یہ، غشا جس نے ڈھانپا، یعنی ان سب کے اوپر عذاب آ گیا، ان سب کو ڈھک لیا گیا ہے نا، ان سب کو، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی اس پر، پتھروں کی بارش ہوئی اور اس نے بھی اس کو ڈھانپا، عذاب ان کے اوپر چھا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ کوئی جو قوم تھی، کوئی قوم ڈوب گئی پانی میں ڈوب گئی، جیسے کہ قوم نوح تھی، ہے نا. کسی کے اوپر زلزلے آئے، کسی کے اوپر ہوائیں آئیں، 7 راتیں 8 دن تک جو ہے تیز آندھی والی ہوا، سمودیوں کو اس طرح ہلاک کیا گیا ہے نا. اور کسی کو ڈبو دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی کی بستیوں کو لٹ دیا گیا. تو دیکھو ان سب کے ساتھ کیسا کیسا کام ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو، بھولو مت. یعنی میں بستیوں کا ذکر تمہیں پہلے کر چکا ہوں، ان بستیوں کو دوبارہ یاد کرو. کہاں گئی؟ ان کا نام و نشان نظر آیا؟ نہیں نظر آیا ان کا نام و نشان، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں، یاد کرو اس چیز کو، ابھی گزرا تھا وہ، یاد کرو. 23 سالوں میں نازل ہوا ہے نا یہ قرآن. فبی ای، تو کون سی، آلائی نعمتوں پر، آلائی کس کو کہتے ہیں؟ علن کی جمع، نعمت، کرشمے، قدرت، نشانیاں، کارنامے، آثار حکمت، یہ سب کس میں آتا ہے؟ آلائی صرف نعمت نہیں ہوتا، بیسیکلی آلا کہتے ہیں قدرت کو، یعنی بہت بڑی بڑے کارنامے، بہت بڑی بڑی قدرتیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں، اس کو آلائی کہا جاتا ہے. تو کون سی نعمتوں پر رب کا، اپنے رب کی، تتمارا، تم شک کرتے ہو. میم را یا سے، میریا شک کو کہتے ہیں نا، شک اور جھگڑا دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تم سب شک کرتے ہو، یعنی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شک کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہیں تم جو ہے دوسروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو. دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان سب کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، نعمتوں کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا. ہاذا، یہ، نذیر، ایک ڈرانے والا ہے. کون؟ رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک ڈرانے والا ہے، من النذوری، ڈرانے والوں میں سے، نذر ڈرانے والوں میں سے، الاولا پہلے ڈرانے والوں میں سے. جیسے پہلے ڈرانے والے آئے، ایسے ہی یہ تمہیں ڈرانے والا آیا ہے. یعنی تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی ہے، تمہیں رسول اللہ ملے ہیں، تمہیں جو ہے نبی تمہارے پاس آئے ہیں، کتابیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور تم اتنا جھٹلا رہے ہو، تم اتنا نافرمان ہو رہے ہو. اور دیکھو یہ ایک ڈرانے والا ہے. نذیر عربی میں اسے کہتے ہیں، مثلا ایک جماعت ہے جس میں سے ایک شخص ہے، یعنی ایک گروپ ہے، اس میں سے ایک شخص ہے جس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہو اور اپنی قوم کو، اپنے گروپ کو اس سے آگاہ، الرٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی ڈرو اور خوف کرو، یعنی ڈر اور خوف کی خبر سنانے والا آیا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیکھا ہے نا، جہنم کو دکھایا گیا رسول اللہ کو، معراج پر جنت دکھائی گئی. تو اس لیے کیا کہا گیا رسول اللہ کے لیے کہ یہ ڈرانے والا ہے، یہ انذار کرنے والا ہے، خبردار کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہے نا، جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، اس کو کبھی جادوگر بتا رہے ہو، کبھی کاہن بتا رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو، یہ دیکھو یہ ڈرانے والا ہے، جو تمہیں سمجھاتا ہے، جو تمہیں ڈراتا ہے. عزیفت قریب آ گئی، نزدیک آ گئی. عزیفت یعنی قریب آنا.
اور اقترب بھی جو ہے وہ قریب آنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اپروچ میں آنا. الف زا فا، ازیفا یا زفو سے بنا ہے، ازیفا یا زفو سے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ قریب آ گئی. اور کیا قریب آ گئی؟ آزفتو، قریب آنے والی. یہ جو ہے نزدیک آنے والی، یہ جو ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی قریب آ گئی، نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی. لئیسا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. تو ازیفہ کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، یعنی بہت قریب آ گئی ہے. اب کیسے قریب آ گئی ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دو انگلیاں جوڑ کے، ہے نا، کہ اور کیا کہا رسول اللہ نے کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں، یعنی اب بیچ میں کچھ نہیں ہے. یعنی دو بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، دو بڑی بڑی نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی ظاہر ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اب دوسری بچی، اور وہ کیا؟ قیامت. بس اب قیامت آنے والی ہے. جیسے مسند احمد میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو. سنو، چھوٹے چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافلہ کسی جگہ اترا، سب ادھر ادھر چلے گئے اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑے تھوڑا سے لے آئے. گویا ہر ایک کے پاس لکڑیاں ہیں، کم کم ہیں، لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے جس سے دیگے کی دیگیں پک جاتی ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے اور اچانک اس گنہگار کو پکڑ لیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے وہ، ہے نا. تو اس لیے اس کی مثال دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے موقع دیتے ہیں کہ اب مان جاؤ، اب مان جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب مان جاؤ، اب مان جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہے نا ڈھیر بن جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے، اور پھر کیا کہا کہ قیامت قریب آ رہی ہے. پھر اس سے کیا ہوگا کہ قیامت قریب آ رہی ہے اور بہت زیادہ قریب ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا نا، میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھا کر ان کا فاصلہ دکھا دیا. میری اور قیامت کی میری اور پھر کیا کہا؟ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی سی ہے. میرے اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جس طرح ایک قوم نے کسی شخص کو اطلاع لانے کے لیے بھیجا. اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل نزدیک کی کمین گاہ میں چھاپا مارنے کے لیے تیار دیکھا، یہاں تک کہ اسے ڈر لگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں یہ نہ پہنچ جائیں. تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہیں کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اشارے سے بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، دشمن جو ہے وہ موجود ہے، سروں پر موجود ہے، بس میں ایسا ہی ڈرانے والا ہوں. یعنی اتنا قریب ہے قیامت کے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہاں جانے کا بھی موقع نہیں مل رہا، اور دور سے ہی کپڑا ہلا ہلا کر بتانا پڑ رہا ہے، دیکھو دیکھو دشمن اٹیک کرنے والا ہے، جلدی بچو جلدی بچو. ایسے کہا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جلدی بچو اس سے، جلدی بچ جاؤ، بہت قریب ہے وہ. اور لیسا نہیں ہے، لہا اسے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفتن کوئی ہٹانے والا. کاشفہ یعنی اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹلا بھی نہیں سکتا. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ہٹا سکتے ہیں یا اس کو ٹلا سکتے ہیں. افامن، تو کیا جو، حاضا اس الحدیثی بات سے، تو کیا اس بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو. عجیبہ یا عجبو سے تعجبون یعنی اس بات کو تم عجیب سمجھتے ہو. کیونکہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ قیامت آئے گی، اچھا ہم دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ سب کچھ ہوگا، ایک نئی زمین ہوگی، نئی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات پہ تم تعجب کرتے ہو، اس بات کو تم جو ہے ہنسی مذاق میں بنا رہے ہو. یعنی اس بات پر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے نا وہ، قرآن پر طنز کرنا، آخرت کے بارے میں تعجب کرنا، ہے نا، اور رسول اللہ کے کا مذاق بنانا، مسلمانوں کا مذاق بنانا، یہ سب کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں تم تعجب کرتے ہو. وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو.
دہیکا یدحکو سے تضحکون، تم ہنستے ہو، کیونکہ وہ ہنسا کرتے تھے، رسول اللہ کا مذاق بنایا کرتے تھے مسلمانوں کے جب ان کو کوئی دعوت دیتا تھا تو ہنسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تم ہنستے ہو ولا تبکون، تم نہیں روتے، یعنی اتنی بڑی بات سننے کے بعد تم روتے نہیں ہو. لا تبکون، اب تو تم روتے بھی نہیں ہو. با کافیا سے بکا یبکی سے بنائی، لاسٹ میں یا آتا ہے بکا یبکی، یعنی اتنی بڑی بات تمہیں سنائی جا رہی ہے، تمہیں قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قیامت کا تو ہولناک منظر اتنا خطرناک ہے، جیسے کہ آگے آئے گا، اتنا خطرناک منظر ہے قیامت کا کہ جب وہ آئے گی تو تم خوب روگے، اور اب تم ہنس رہے ہو اور تم روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ، اور تم سامدون، تم غافل ہو، یعنی تم کیوں کر رہے ہو یہ، کیونکہ تم سامدون ہو، تم غافل ہو. سین میم دال سے، سمد سے ہے غفلت، بے فکری، ہے نا. ایک معنی اس کا گانا بجانا بھی ہوتا ہے، مدہوش ہونا، گانا بجانا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سمد گانے کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. آپ سے سامدون کے معنی کیے گئے اعراض کرنے والے، تکبر کرنے والے. حضرت علی اور حضرت حسن فرماتے غفلت کرنے والا. تو یعنی اس میں کیا ہے کہ جو غفلت کرے، بے پرواہی کرے، جو سمجھتا ہی نہ ہو، جو الرٹ ہی نہ ہو اس کے بارے میں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے کہ تم غافل ہو اس بات سے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ تم کس چیز کا مذاق بنا رہے ہو. یعنی دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل ہو رہے ہو، ہے نا. اور اور پھر اس میں دیکھیں کہ جو بھی چیز ہمیں غافل کر دے، دنیا کی رونقوں میں لگا دے، گم کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اس کے لیے کیا آتا ہے کہ وہ سامدون ہے، یعنی وہ غافل ہونے والا ہے، وہ مدہوش ہو رہا ہے. تو غافل انسان کے لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم مدہوش ہو رہے ہو، دنیا میں کھوئے ہوئے ہو تم. فسجدو، تو سجدہ کرو، سجدہ یسجدو سے، فسجدو سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، وعبدو، اور اس کی عبادت کرو. تو یہاں پر کیا کہہ رہے کہ عبدہ یعبدو سے، کہ تم جو ہے دنیا میں مدہوش ہو، دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، تم کو تو کیا کرنا چاہیے، تمہیں تو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو. تو اور اس لیے کیا کہا گیا کہ اب یہاں پر جو ہے دیکھیں نیکیوں کی طرف اشارہ کیا گیا اس صورت میں، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ پہلے کیا گیا کہ نیک عمل کرو، کوشش کرو، تمہاری کوشش جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور تمہاری جو تڑپ ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری محنت اور تمہاری کوشش، تمہاری تڑپ صرف آخرت کے لیے ہونی چاہیے، ہے نا. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آخرت سے بالکل غافل ہو، آخرت کے بارے میں تم جو ہے ہنستے ہو، تمہیں جو ہے ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہوتی آخرت کے بارے میں، تم اس سے بالکل بالکل غافل ہو. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں تو سجدہ کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے، مشرکین نے اور جن اور انس نے سورہ نجم کے سجدے کے موقع پر سجدہ کیا. مسند احمد میں ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، بس آپ نے سجدہ کیا، اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کے پاس تھے. اور رادی حدیث اور کچھ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا، ٹھیک ہے. تو سجدہ کرنا مستحب ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ سجدہ کیا جائے، اور اس کا وہ ثواب کا مستحق ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہم نے ایک بات پڑھی وہ یہ کہ کوشش کی، تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، ہماری تڑپ اولاد کے لیے کیسی ہونی چاہیے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے نا. اور ہم جو ہے کوشش کس چیز میں کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص اسلام کی کوئی اچھی سنت جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کرے، اس شخص کو اس چیز کو یعنی اس سنت کو جاری کرنے کا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کا بھی جو اس سنت پر اس عمل کریں گے، اور اس کی وفات کے بعد تک بھی عمل اس کا جاری رہے گا، یعنی کچھ کیے بغیر. یعنی ہمیں یہ ہے کہ ہم کیا کریں اپنی ضرورت کے اکارڈنگ، ہم کون سا کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی اسکل دی ہے نا. اور اسی طرح جو ہے اب دیکھیں جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت کی طرف سے کوئی چیز اس کے لیے
اس کے رشتہ دار اور اس کے جاننے والے کو یا کچھ صدقہ کریں اور اس کے رشتہ داروں کو صدقہ کریں، اس سے ثواب ملتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو بے شک اس کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کے حق میں کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھدوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ یہ ام سعد کے ثواب کے لیے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے والدین نے مال چھوڑا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، اور اگر میں ان کو صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے کافی ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ اسی طرح میت کے لیے استغفار کرنا، وہ اس کو پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو، یعنی اس کے لیے استغفار پڑھو، وہ اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا لوگوں کو، تو اس کو عمل کرنے والے کے اجر کا ثواب بھی ملے گا، ہے نا، اور خود کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح خیر اور کام میں، یعنی بہت کام ہے ہمارے لیے کرنے کے لیے اگر ہم محنت کریں اور کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، دلیل دینے والا ایسا ہی ہے گویا اس کو خود کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اس کے عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہی قرآن کو کوشش کرنا آگے تک پہنچانا، کیونکہ قرآن ہی سے انسان جو ہے وہ سدھر سکتا ہے، قرآن ہی سے انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔